आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा लम्मा फरगल मुसन्निफु अन मबाहिसिल मुतलक़ी वल मुवक्क़ती शरअ फी बयानी कौनिल कुफ़्फ़ारी मामूरीन बिल अम्री औला। मा सबक में मुसन्निफ किताब ने अम्र मुतलक़ और मुवक्क़त की बहस को ज़िक्र फरमाया। जब उसके ज़िक्र से फारिग हुए तो अब मुसन्निफ ये बात बयान फरमाते हैं कि कुफार अवामिर के मुखातब हैं या नहीं। मतलब ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से जो अवामिर है ना, अवामिर से जो चीज़ें साबित हैं, क्या कुफार उनके मुकल्लफ हैं या मुकल्लफ नहीं हैं। तो मुसन्निफ फरमाते हैं कि कुफार ईमान लाने के मुकल्लफ हैं। ऐसे ही हुदूद व क़िसास और मुआमलात से जो अहकाम मुताल्लिक़ हैं उनके मुकल्लफ हैं, उनके मुकल्लफ हैं। इसलिए कि ईमान लाने का जो हुक्म है ये हकीकत में कुफार ही को है। ईमान लाने का हुक्म मुमिनीन को नहीं है, मुमिनीन को नहीं, बल्कि हकीकत में ईमान लाने का हुक्म काफिरों के लिए है। अब एक सवाल ये हो सकता है कि अल्लाह ताला का एक इरशाद गिरामी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ, ईमान लाओ। तो इस आयत करीमा में तो मुमिनीन को खिताब किया गया है, हालांकि आप ये कहते हैं कि ईमान लाने का हुक्म काफिरों को है, मुमिनीन को नहीं। और मुमिनीन से ईमान लाने का मुतालबा करना ये तो तहसील हासिल है, तहसील हासिल, चूंकि वो तो पहले से ईमान वाले हैं, तो अब तहसील हासिल मुहाल है, इसलिए ये कैसे हो सकता है। तो बेटा इसके चंद जवाब दिए गए। पहला जवाब ये है कि आयत करीमा में लफ्ज़ आमीनू अमर का सिगा है, अमर का, और सीग़े अमर जिस तरीके से ईजादे फ़ेल और इहदासे फ़ेल पर दलालत करता है, इसी तरीके से बक़ाए फ़ेल पर, बक़ाए फ़ेल की तलब पर भी दलालत करता है, बक़ाए फ़ेल की तलब पर। लिहाजा इस आयत करीमा में बक़ाए फ़ेल की तलब मुराद है। और मतलब आयत करीमा का यह है कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ईमान वालो अपने ईमान पर साबित रहो, साबित रहो। तो यहां अमर का सिगा इहदासे फेल के लिए नहीं है, बल्कि सबात फेल और बक़ाए फेल के लिए है। लिहाजा यह एतराज़ लाज़िम नहीं है। दूसरा जवाब यह है कि ये खिताब जो है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ये खिताब मुमिनीन मुनाफिकीन के लिए है, मुमिनीन मुनाफिकीन के लिए, यानी उन लोगों के लिए जो जबान से कलमे ईमान का इकरार करते थे और दिल से मुनाफिक थे। उनको अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, ए जबान से इकरार करने वालों दिल से भी ईमान ले आओ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, कि ए जबान से ईमान लाने वालों दिल से ईमान ले आओ और अपने दिल को जबान के मुताबिक कर लो, जबान के मुताबिक कर लो। तीसरा जवाब यह है कि ये खिताब अहले किताब के लिए है, और माना यह है कि ए माँ कबल के नबियों और किताबों पर ईमान लाने वालों, अब कुरान मजीद और साहिब कुरान दुनिया में आ चुके हैं, तुम इन पर ईमान ले आओ। तो चूंकि वो अपने नबियों पर ईमान लाने वाले थे, अपने रसूलों पर, अपनी किताबों पर ईमान लाने वाले थे, इसलिए वो पहले से मोमिन थे। अब उनके लिए हुक्म हुआ कि अब मोहम्मद अरबी और कुरान पर ईमान ले आओ, ईमान ले आओ। लिहाजा वाकई में ईमान लाने का जो खिताब है वो कुफार ही को होता है, मुमिनीन को नहीं। इसलिए ईमान लाने के कुफार मुकल्लफ है। रहा उक़ूबात यानी हुदूद व क़िसास का मामला, हुदूद व क़िसास का मामला, तो हुदूद व क़िसास के ज़्यादा मुस्तहिक़ कुफ़ार ही हैं। इसलिए कि हुदूद व क़िसास जो जारी होते हैं मुसलमानों पर, वो इसलिए जारी होते हैं ताकि
عالم کا نظم و نسق برقرار رہے اور عالم کی بقا کی جو مصلحت ہے وہ برقرار رہے، گناہوں سے معاصی سے روکنے پر زجر و تنبیہ ہوتی رہے۔ لہذا جب اس مصلحت کی خاطر مسلمانوں پر حدود و قصاص کو جاری کیا جاتا ہے تو کفار پر بدرجہ اولا اس کو جاری کیا جائے گا۔ بالخصوص امام اعظم کے نزدیک کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک حدود و کفارات انسان کو معاصی کے ارتکاب سے روکنے کے لیے مشروع کیے گئے ہیں، معاصی پر، جرائم پر پردہ ڈالنے اور ان کو دور کرنے کے لیے مشروع نہیں کیے گئے۔ تو جب لوگوں کو معاصی سے روکنے کے لیے مسلمانوں پر حدود جاری کی جا سکتی ہیں تو کافروں پر بدرجہ اولا یہ حدود جاری کی جائیں گی۔ ہاں معاملات رہے، معاملات سے مراد لین دین ہے، خرید و فروخت ہے، اجارہ ہے، یہ معاملات جو ہیں تو یہ تمام معاملات مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جاری و ساری ہوتے ہیں۔ لہذا ہم مسلمان کافروں کے ساتھ اسی طریقے سے معاملہ کریں گے جس طرح آپس میں ہم ایک دوسرے سے معاملہ کرتے ہیں، اور ہمارے اور ان کے درمیان ہر چیز کے معاملے میں یکسانیت اور برابر رہے گی۔ ہاں شراب اور خنزیر اس کا استثناء ہے، کیونکہ شراب اور خنزیر یہ دونوں کفار کے لیے مباح ہیں لیکن ہمارے لیے مباح نہیں ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفار کے لیے شراب اسی طرح مباح ہے جس طرح ہمارے لیے شراب سرکہ مباح ہے، اور کفار کے لیے خنزیر اسی طرح مباح ہے جس طرح ہمارے لیے بکری مباح ہے۔ اور کفار جزیہ اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کی جانیں ہماری جانوں کی طرح محفوظ ہو جائیں اور ان کا مال ہمارے مالوں کی طرح محفوظ ہو جائے۔ تو کفار ایمان لانے کے مکلف ہیں، عقوبات کے مکلف ہیں، معاملات کے مکلف ہیں، ہے نا، معاملات کے ایسی مکلف ہے جیسے دوسرے انسان مکلف ہوتے ہیں تمام معاملات میں۔ صرف خنزیر میں ہم ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی معاملہ نہیں کریں گے، اور شراب میں ہمارا ان کا ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ فرماتے ثم لما فرغ المصنف عن مباحث المطلق والموقت، پھر جب مصنف فارغ ہو گئے مطلق اور موقت کے مباحث سے، شرع فی بیان کون الکفار مامورین بالامر اولا، شروع ہوئے اس بارے میں کہ کفار مامور بالامر ہیں یا نہیں۔ فقال، تو فرمایا والکفار مخاطبون بالامر بالایمان، کفار مخاطب ہیں ایمان لانے کے امر کے، وبالمشروع من العقوبات، اور احکام میں عقوبات کے اور معاملات کے، لأن الامر بالایمان فی الواقع لا يكون الا للکفار، اس لیے کہ ایمان لانے کا امر واقع میں نہیں ہے مگر کافروں کے لیے۔ واما للمؤمنین، اور رہے مومنین، کما فی قولی تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یا ایھا الذین آمنوا آمنوا فانما یراد به الثبات علی الایمان، وہی جوابات ہیں یہ، تو اس سے مراد لیا گیا ایمان پر ثابت رہنا والاستقامت علیہ، اور اس پر قائم رہنا۔ او مواطات القلب للسان، یہ دوسرا جواب ہے، یا قلب کا زبان کے موافق کرنا، او نحو ذلک، یہ اسی کے مثل۔ وَكَذَا هُمْ أَلْيَقُ بِالْعُقُوبَاتِ، ایسی کافر زیادہ لائق ہیں عقوبات کی، لأن العقوبات وهي الحدود، اس لیے کہ عقوبات اور وہ ہے کون، حدود اور قصاص، اذا كانت تجری علی المسلمین، جب یہ جاری ہوتے ہیں مسلمانوں پر، لأجل انتظام العالم ومصلحة البقاء، عالم کے انتظام اور بقا کے مصلحت کی خاطر، والزجر عن المعاصی، اور گناہوں سے روکنے کی خاطر، فالکفار اولا، تو جب مسلمانوں پر جاری ہوتے ہیں تو کفاروں پر، کافروں پر بدرجہ اولا جاری ہوں گے۔ سیما عند ابی حنیفہ، خصوصاً امام اعظم کے نزدیک، لأن الحدود والکفارات عنده زاجرۃ للناس عن الارتکاب، اس لیے کہ حدود و کفارات امام اعظم کے نزدیک لوگوں کو روکنے والے ہیں گناہوں کے ارتکاب سے، لا ساترہ، ان کو چھپانے والے نہیں ہیں، وہ مزیلۃ للمعصیہ، اور گناہوں کو زائل کرنے والے نہیں ہیں۔ وَأَمَّا الْمُعَامَلَاتِ، رہے معاملات، لین دین، خرید و فروخت، فَهِيَ دَائِرَةٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ، تو یہ دائر ہے ہمارے ان کے درمیان، فَيَنبَغِي أَن نَّتَعَامَلَ مَعَهُمْ حَسْبَ مَا تَعَامَلْنَا، تو مناسب ہے کہ ہم ان کے ساتھ تعامل کریں اسی کے مطابق جیسے ہم آپس میں معاملہ کرتے ہیں، بیع و شراء میں، اجارہ میں، اور اس کے علاوہ میں، سوى الخمر والخنزیر، خمر اور خنزیر کے علاوہ، فَإِنَّهُمْ مُبَاحَانِ لَهُمْ لَا لَنَا، اس لیے کہ یہ دونوں ان کے لیے مباح ہیں ہمارے لیے نہیں۔ وَإِلَيْهِ أَشَارَ علیہ الصلوۃ والسلام، اسی کی طرف اشارہ فرمایا نبی اکرم نے اپنے اس قول کے ذریعے، الخمر لهم كالخل لنا، شراب ان کے لیے ایسے ہے جیسے ہمارے لیے سرکہ، والخنزیر لهم كالشاة لنا،
اور خنزیر ان کے لیے ایسے جیسے ہمارے لیے بکری. وَإِنَّمَا بَذَلُوا الْجِزْيَةَ وہ جزیہ خرچ کرتے ہیں, جزیہ دیتے ہیں, لِيَكُونَ دِمَاؤُهُمْ كَدِمَائِنَا تاکہ ان کے خون ہو جائے ہمارے خون کے مثل محفوظ, وَأَمْوَالُهُمْ كَأَمْوَالِنَا اور ان کے اموال ہمارے اموال کے مثل ہو جائیں. وَبِالشَّرَائِعِ فِي حُكْمِ الْمُؤَاخَذَةِ فِي الْآخِرَةِ یہاں سے ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں. شرائع سے مراد عبادات ہیں بیٹا, شرائع سے مراد متن کی جو عبارت ہے شرائع سے مراد عبادات ہیں. فرماتے ہیں آخرت میں مؤاخذے کے حکم کے اعتبار سے کفار عبادات کے بھی مکلف ہیں, عبادات کے بھی مکلف ہیں. مثلا نماز ہے, روزہ ہے, حج, زکوٰۃ وغیرہ اس کے بھی مکلف ہیں. اور اس میں ہمارے اور امام اعظم رضی اللہ تعالی, ہمارے اور امام شافعی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے آخرت کے مؤاخذے کے مکلف ہونے کی وجہ سے. لہذا وہ ترک اعتقاد کی بنیاد پر عذاب دیے جائیں گے, یعنی فرائض کے اعتقاد کو انہوں نے ترک کیا, اس کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا. واجبات کے اعتقاد کو انہوں نے ترک کیا, اس کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا. ایسے ہی جیسے کہ اصل کے اعتقاد کو ترک کرنے, اصل ایمان کے اعتقاد کو ترک کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ جب جنتی لوگ جہنم والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, ما سلککم فی سقر, ہے نا, کہ تم کو دوزخ میں کس چیز نے ڈال دیا, کس چیز نے داخل کیا. قالوا تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو من المطعمین ولم نکو نطعم المسکین. تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم زکوٰۃ اور نماز کی فرضیت پر اعتقاد نہیں رکھتے تھے اور مسکینوں کو کمزور لوگوں کو کھانا نہیں دیتے تھے. دیکھیں وبالشرائع اور عبادات کے فی حکم المؤاخذہ فی الآخرہ, آخرت میں حکم مؤاخذہ کے اعتبار سے مکلف ہے بلا خلاف, بغیر اختلاف کی. یعنی ان الکفار مخاطبون بالشرائع, یعنی کافر مخاطب ہیں احکام کے, عبادات کے, وہی الصیام اور وہ نماز ہے, وہی الصیام والصلاۃ والزکوٰۃ اور وہ روزہ ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. فی حق المؤاخذہ فی الآخرہ, آخرت میں مؤاخذے کے حق میں, باتفاق بیننا و بین الشافعی, ہمارے اور امام شافعی کے اتفاق کے ساتھ. فہم یعذبون بترک اعتقاد الفرائض والواجبات, تو وہ عذاب دیے جائیں گے فرائض اور واجبات کے اعتقاد کے ترک کرنے کی وجہ سے. کما یعذبون بترک اعتقاد اصل الایمان, جیسے کہ وہ عذاب دیے جائیں گے اصل ایمان کے اعتقاد کو ترک کرنے کی وجہ سے. لقولی, اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی وجہ سے, ما سلککم فی سقر, تو میں کس چیز نے داخل کیا جہنم میں. قالوا تو وہ بولیں گے لم نکو من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, ولم نکو نطعم المسکین, اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے. اے لم نکو من المعتقدین للصلاۃ المفروضہ, یعنی مفہوم یہ آیت کریمہ کا کہ ہم صلاۃ مفروضہ کے اعتقاد کرنے والے نہیں تھے, والزکوٰۃ المفروضہ, اور زکوٰۃ مفروضہ کا اعتقاد کرنے والے نہیں تھے. ہاکذا قالوا, ایسی فقہاء نے کہا ہے. وقد فسرت فی التفسیر الاحمدی باطنب وجہ واشملہ, اور میں نے اپنی کتاب تفسیر احمدی میں پوری شرح و بسط کے ساتھ اس کو لکھ دیا ہے, بیان کر دیا, تفسیر سے وہاں پر بیان کیا ہے. لہذا اگر مزید تفصیل چاہتے ہو تو اس کا مطالعہ کریں.